रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान। रहमत खुदा के बनकर है छाया इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान रमजान इरफान। सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुजुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी न कोई हमसर। दुरूद ला महदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा, आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर। ज़रमन आप देख रहे हैं प्रोग्राम इरफान रमज़ान और इसकी ये खुसूसी नशिस्त जिसका नाम है अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, माशरती बुराइयाँ माशरे में फ़र्द से बनती हैं और फ़र्द ही माशरा बनाता है, मगर गैर मामूली तौर से जो चीज़ बढ़ चढ़ के सामने आ रही हो वो माशरे को गिरा देती है। मसलन हमें इसमें कोई शर्म नहीं है कि हमारे माशरे में कुछ ऐसी बुराइयाँ हैं जो इंतहाई दागदार है और उनकी मजम्मत करनी चाहिए। रमज़ानुल करीम, रमज़ा जला देने वाला, तो लिहाजा आज इन बुराइयों को जलाते हैं। कैसे? जिक्र करते हैं, इनकी निशानदही करते हैं और फिर इनके हवाले से गुफ्तगू करके सद्दे बाप करते हैं कि ये चीज़ हो ही ना। बुराई ज़्यादा बुरी जानते हैं कब होती है कि जब उसके बुरे होने का भी अंदाज़ा ना हो और वो अच्छी बेहतर खूबी समझ के माशरे में मुतारिफ करवाई जाए। ऐसी बेशुमार चीजें हैं जो वाक़अतन अल्लाह और उसके रसूल को नहीं पसंद, किसी भी महज़ब माशरे का हिस्सा नहीं हो सकती, किसी भी मिसाली और मयारी माशरे में वो जचती नहीं। मगर वो अगर हमारे माशरे में आ गई हैं और हमारे यहाँ उसको एक मिजाज के हिसाब से रिवायतन अच्छा समझा जा रहा है, ये गलत है। यही हुक्म है अमल बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का। जो गलत है वो गलत कहना है, जो सही है उसका एतराफ़ करना है, हर माहौल में, हर मौसम में। लिहाजा दीन इस्लाम मौसमी नहीं है। रमज़ानुल करीम आपको बहारें देकर जाएगा और उन बहारों को आपने अपने सीने में अमानत के तौर पे पूरा साल रखना है। लिहाजा हमने आज माशरती उन बुराइयों में जिनमें से सरेआम बदतमीज़ी, बद अखलाकी, बदगोई, बद कलामी और फिर बेअदली, नाइंसाफ़ी, कुरान तो कह रहा है कि अगर दुश्मन भी हो फरीक, उसके साथ भी एतदाल और अदल का मामला करें। ऐसा ना हो कि आपकी यह दुश्मनी या उनका किसी दूसरे मुखालिफ फरीक का होना आपको बेअतदाली के ऊपर ले जाए। अल्लाह अकबर, मेरी किताब कितनी अजीम है, मेरा रब कितना इंसाफ करने वाला है और उनका भेजा हुआ नुमाइंदा कितना मोहतरम है। अगर उम्मत भी उसी तरह हो जाए तो अल्लाह अकबर, क्या कमाल होगा। लिहाजा आज इस मौजू पे, इस उन्वान पे गुफ्तगू होगी, सवाल जवाब होंगे। आज की इस महफिल में मैं तारुफ करवाना चाहता हूँ बहुत ही प्यारे, हर दिल अजीज़, गुफ्तगू का खासा रखने वाले, इंतहाई मेहरबान मुफ्ती फजल सुभान साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। खुश आमदीद कहूँगा दूसरे मेहमान को। बहुत ही प्यारे, हमेशा की तरह हमें अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं, खुशी और मिजाजी दोनों में, हर तरह के हाल में हमेशा इनसे रहनुमाई मिलती है। डॉक्टर कारी खलील रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खुश आमदीद कहूँगा हमारे बहुत ही प्यारे नात खां। आज प्रोग्राम का आगाज़ हुआ, प्यारी सी नात इन्होंने सुनाई, ज़ैन सईदी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हर दिल अज़ीज़, इंतहाई मौजूद गुफ्तगू करने वाले और गुफ्तगू का खासा रखने वाले, रब ताला की इनायतों को बयान करने वाले जनाब मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। और हमेशा की तरह मेहरबान प्यारे, आज तो इंशाल्लाह इख्तिसार से भी काम नहीं लेंगे और वक्त से पहले हमारे साथ मौजूद थे, हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे, इन मौज़ूआत को तश्कील देने में भी बड़ी रहनुमाई फरमाते हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और हमेशा की तरह गुफ्तगू में एतदाल और अदल की बात करने वाले, ख़ास तौर से उम्मत मुस्लिमा का दर्द रखने वाले जनाब अल्लामा अमीन शहीदी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहता हूँ। ये जो हमारा आज का मौजू है, चंद एक बुराइयाँ तो मेरी आंखों के सामने इसलिए आ जाती हैं कि जैसे ही रमज़ानुल करीम का आगाज़ होता है हमारे झगड़ों में इजाफा हो जाता है। यानी ये बात वल्लाह अजब है कि रमज़ान में तो मिजाज तहम्मुल वाला होना चाहिए। आप और मैं मदीने गए, मदीने में जाते ही हमारे लहजे भी झुक जाते हैं और रोज़ा रसूल तक तो आते आते आवाज़ें क्या गुमान भी इतने बुलंद नहीं हो पाते कि उनसे आगे सोच सकें। रमज़ान का भी वही अक्स होना चाहिए, मगर यहाँ ट्रैफिक के हादसात, तेज़ रफ्तारी, टकराव, गालम गलोच, बद अखलाकी, रोज़ा लग रहा है, इसका कैसे सद्देबाब हो?
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. انسان ہو اور ظرف نہ ہو، گویا کتاب ہو اور حرف نہ ہو. جی سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر حج کرنے میں پاکستان کا غالباً دوسرا نمبر ہے. جی عمرہ کرنے میں ہماری تعداد پہلے نمبر پر ہے. مسجدیں ہوں، مدرسے ہوں، تبلیغی نظام ہو، خانقاہی نیٹ ورک ہو، روزہ رکھنے کے اعتبار سے ہو، ہم بہت زیادہ الحمدللہ پیک پر ہیں. جی اور خوشی بھی ہوتی ہے جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جگہ جگہ افطاریاں ہوتی ہیں، سحری کا کھانا تقسیم ہوتا ہے، مسجدیں بھر جاتی ہیں، تراویح کی آوازوں سے فضا معطر ہو جاتی ہے. ٹی وی ٹرانسمیشنز میں یا ممبر و محراب میں جو علماء کے بیانات ہوتے ہیں وہ دل کو انتہائی جو ہے وہ اپنی طرف راغب کرنے والے ہوتے ہیں. صحیح. لیکن اس کے باوجود 40-50 سال سے روزے رکھنے اور نمازیں پڑھنے اور اربوں روپے کی زکوٰۃ دینے کے باوجود کرپشن، بدعنوانی، جھوٹ، ملاوٹ، غیبت، چغلی، یہ ساری برائیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، صحیح. بلکہ اس کا ریشو دن بدن بڑھ رہا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یعنی عبادات کا جو مقصد تھا، عبادات کی جو روحانیت تھی، اس کا جو لب لباب تھا، اس کا جو نچوڑ اور خلاصہ تھا، وہ ہم حاصل نہیں کر پائے. قرآن کریم نے بنیادی طور پر ان کی نشاندہی کی. اس وقت معاشرے میں جو زیادہ بیماریاں وائرل ہیں، ایک شہوات ہے، ایک شبہات ہے. شبہات کہ زکوٰۃ کے حوالے سے شبہات پیدا کرنا کہ جی میرا مال ہے اور میں نے دن رات محنت کی، پاپڑ بیلے ہیں، میں زکوٰۃ کیوں دوں؟ انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ جو کیپٹلسٹک مینٹیلٹی تھی قارون کی، تو وہ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہے. اچھا. اسی طرح قربانی کے حوالے سے کہ جی لاکھوں جانور ذبح ہوں گے، خون بہے گا، لائشیں ہوگی، ہیپاٹائٹس کی بیماریاں ہو جائے گی، اس کے بجائے کوئی اور نیکی کا کام کر لو. بار بار حج اور عمرے کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ یعنی مختلف عبادات کے حوالے سے شبہات انجیکٹ کیے جا رہے ہیں. نمبر ایک. دوسری چیز شہوات. یعنی ہمارا میڈیا ہو، ہمارے اسکول کالجز ہو، یونیورسٹیز ہو، مارکیٹ ہو، بازار ہو، کتنی بے حیائی اور فحاشی کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ. اس کے لیے قرآن کریم میں 2 عذاب ہیں، دنیا میں بھی رسوائی، آخرت کے اندر بھی. اور فرمایا کہ جس نے حیا چھوڑ دی وہ جو چاہے کرتا پھرے. تو ان 2 چیزوں کا حل قرآن نے کیا بتلایا کہ نماز کو پابندی سے قائم کرو، اور اس نماز میں خشوع بھی ہو اور اس نماز کے اندر روحانیت بھی ہو. فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. کہ جن لوگوں نے نماز کو ضائع کیا وہ شہوات کے پیچھے پڑ گئے. دوسری بیماری جو ہے ہمارے اندر جو بدبختی اور شقاوت، یعنی قسوت قلب، قساوت قلب، دل سخت ہو چکے ہیں. قرآن کریم نے کہا اس کی وجہ کیا ہے کہ والدہ کے ساتھ حسن سلوک نہیں ہوتا. وَبِرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا. تیسری جو وجہ ہے کہ معاشی طور پہ ہر آدمی ڈسٹرب ہے. مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا خلاصہ یوں بتایا کہ انسان اور چیزیں یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں. جب انسان کی قیمت گر جاتی ہے ارتفعت قیمت الاشیاء، تو چیزیں مہنگی ہو جانا شروع ہو جاتی ہے. نیچے سے جیسے اعمال جائیں گے اوپر سے ویسے حالات آئیں گے. اللہ نے حالات کے سوئچ کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے. اعمالکم امالکم میں اسی بات کو بتایا گیا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معیشت مضبوط ہو جائے تو قرآن سے کنیکشن مضبوط کرنا پڑے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا. جو قرآن سے اعراض کرے گا اس کی معیشت ڈسٹرب، اکانومی ڈسٹرب ہوگی. لوگ یہ سمجھتے ہیں کھانے کو نہیں ملے گا، پینے کو نہیں ملے گا. ایسا نہیں ہے. کھانے کو بہت، پینے کو بہت، پہننے کو بہت، سوار ہونے کو بہت، لیکن پرابلم فری اور ٹینشن فری لائف نہیں ہوگی. وہاں کنٹینر پھنس گئے، وہاں چوری ہو گئی، وہاں ڈکیتی ہو گئی، وہاں اولاد نافرمان ہو گئی، وہاں بیوی روٹ کر میکے میں چلی گئی، یا رشتہ دار دشمن ہو گیا، یا پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، یا بیماریوں کا گڑھ بن گیا ہے. تو اگر ہم قرآن کریم سے رہنمائی لے کر ان اعمال اور عبادات کو روحانیت کے ساتھ ادا کریں گے تو معاشرتی برائیاں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. واضح ہو گیا. ڈاکٹر صاحب، بد کلامی، ایسی گفتگو جس سے لوگوں کو ایذا پہنچتا ہے، گالم گلوچ، خاص طور سے رمضان میں اور اس کے بعد بھی،
خاص طور سے جھگڑا فساد کی صورتحال پیدا کرنا، وہ بھی ایک ایسے مقدس ماحول میں، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کا سدباب کیسے ہوگا؟ جزاکم اللہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی شکل میں جو ہمیں ایک زندگی گزارنے کے رہنما اصول دیے ہیں، ان میں ان ساری بیماریوں کا، خرابیوں کا حل ہے، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مکے کی یہ حالت تھی کہ خون کے ایک دوسرے کے پیاسے ہوتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے، اور اتنے طویل جھگڑے ہوتے کہ نسلوں تک رہتے تھے۔ ایسا ہی ہے۔ جس کو تھوڑا سا حال ہی نے کہا نا کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دنیا میں آپ تشریف لائے اور آپ نے ان کے عقائد اور ایمانیات میں جو توحید کی روح پھونکی، اس کے بعد وہی جو ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے وہ شیر و شکر ہو گئے۔ جی، پھر آپ نے محبت کا بھی معیار بتایا، دشمنی کا بھی معیار بتایا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بھئی اب دشمن ہاتھ آ گیا ہے تو جس طرح چاہو اس کے ساتھ نمٹ لو، حتیٰ کہ آپ نے اپنا کردار بتایا۔ اس مکے سے جہاں سے آپ بے یار و مددگار نکلے ہیں اور کفار نے اتنے مظالم ڈھا کے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا، جب آپ فاتح کی حیثیت سے اس میں داخل ہوتے ہیں، پھر آپ نے اپنا ایک کردار دنیا کو دکھایا، ایک مثال دنیا کو دکھائی۔ جب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، ارے آج تو خوب ہم ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے، حال کھینچ دینے کا، بالکل یعنی چن چن کے بدلے لیں گے۔ نبی کریم کے جب سماعتوں سے یہ آواز ٹکرائی تو آپ کو سخت ناگوار گزری۔ آپ نے فرمایا یہ جملہ کس نے کہا؟ سعد بن عبادہ حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ اعلان کرو کہ الیوم یوم المرحمہ، واہ واہ، سبحان آج تو رحمت کا دن ہے، مہربانی کا دن ہے، شفقت کا دن ہے۔ اور اصل شفقت کہتے ہی اسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلے پر قادر کر دے صحیح، اور پھر آپ کہیں کہ جی میں نے معاف کیا۔ ہم جب کچھ کر نہ سکتے ہوں پھر کہیں جا میں نے تجھے معاف کیا، تو وہ کوئی معافی وہ تو نہیں۔ بے بسی ہے۔ اب حضرت سعد بن عبادہ اور دیگر صحابہ حیران ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ ان کی وہ سالم مظالم بھول گئے؟ کس طرح انہوں نے سمیہ کو 2 اونٹوں کے درمیان باندھ کر جسم کو 2 لخت کیا تھا، بلال کو مکہ کے دہکتے انگاروں پر چت لٹا کر وہ انگارے ان کی کمر سے رسنے والے پانی سے بجھ جایا کرتے تھے، خبیب کو سولی پر چڑھایا، آپ ان کے سارے مظالم بھول گئے؟ آپ نے فرمایا نہیں، میری یادداشت اور حافظہ اتنا کمزور نہیں ہے، مجھے وہ ساری باتیں آج بھی اس طرح یاد ہیں جیسے کل کی نہیں آج کی بات ہو، لیکن یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، یہ ستانے کے عادی ہیں، میں معاف کرنے کے سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ اسلام نے ہمیں اصول دے دی، یہاں معافی کرنے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص حق پر ہے اور جھگڑا ہو گیا، یہ کہتا ہے یہ میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں میرا حق ہے مجھے ملنا چاہیے، اور ایک شخص واقعی حق پر ہے، وہ جھگڑے سے بچنے کے لیے اپنے حق سے دستبردار ہو جاتا ہے، آپ نے فرمایا جنت کے عین بیچ میں ایک محل کی میں ضمانت دیتا ہوں کہ میں اسے جنت کے عین وسط میں کر دوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ یہ تو تعالیٰ اسلام کی تعلیمات ہیں جو اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہوں، جیسا کہ حضرت مفتی فضل سبحان صاحب نے بھی فرمایا، بے حیائی ہمارے اندر ایسی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تیرے اندر سے حیا کی باغ ڈور ختم ہو جائے نا، پھر تیرا گھوڑا آزاد ہے، پھر کوئی نہیں روک ٹوک، جو مرضی کر، پھر قیامت والے دن ہی تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تیرے ساتھ کرنا کیا ہے۔ صحیح، تو حیا تو اصل انسان کی، مسلمان کی لگامیں ہیں، تو ہم ان بے حیائیوں سے بچیں، اسلام کو اپنا رہنما سمجھیں اور اسلامی اصولوں پہ عمل کریں، چھوٹے بڑے کی تمیز کریں، حلال رزق کمائیں، ہر کمانے والا اپنے گھر میں حلال کما کے لائے، اس کی بیوی کے پیٹ میں حلال نوالا جائے، اور بیوی بھی ایسی فرمائشیں نہ کرے، اور اس کی اولاد پر اس حلال نوالے کے اثرات آئیں۔ پھر جب وہ اولاد حلال کھا کر جب معاشرے میں آتی ہے تو پھر ربانی صاحب بھی کہیں گے خدا اولاد دے تو ان جیسی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کتنی خوبصورت گفتگو آپ نے کی ہے مفتی فضل سبحان صاحب نے، ڈاکٹر قاری خلیل الرحمان صاحب نے۔ مگر مفتی حنیف قریشی صاحب، سنجیدہ ترین سوال ہے اسی گفتگو سے جڑا ہوا، یہ تمام تعلیمات جیسے کہ مفتی صاحب فرما رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں، اسلام کی تعلیمات ہیں، موجود ہیں، 1400 سال قبل دین آ چکا، آج بھی تحریری شکل میں موجود ہیں، شخصیات بھی ہم نے دیکھی ہیں،
مگر ان لوگوں میں اور آج کے لوگوں میں اتنا فرق کیوں؟ یہ معاشرہ تو متضاد معاشرہ ہے، تمام تعلیمات کے بالکل برعکس چل رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہو وہ برائی کہلاتا ہے، اور برائی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو انسان کی ذات سے اس کا تعلق ہوتا ہے، اور ایک ایسی برائی کی جو معاشرے کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، دیگر افراد اس سے متاثر ہوتے ہیں، دیگر افراد کی حقوق تلفی ہوتی ہے۔ ان میں سے جو خطرناک ترین چیز ہے وہ معاشرتی برائی ہے، یعنی ایسی برائی کہ جو معاشرے کے اندر خرابی پیدا کرے۔ ذاتی جو نوعیت کی خرابیاں یا برائیاں ہیں وہ ان سے بھی اسلام نے اور اللہ رسول نے روکا ہے، اور جو معاشرتی برائیاں ہیں اسلام نے ان سے بھی بڑی سختی کے ساتھ روکا ہے۔ جس وقت ہم دیکھتے ہیں، میں آپ کی بات کی طرف آؤں گا، لیکن پہلے میں ذرا گفتگو کو آگے لے آؤں۔ بنیادی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں یہ جو برائیوں کا سلسلہ ہے، کوئی ایک دو برائیاں نہیں ہیں، ہزاروں برائیاں ہیں، لیکن میں جو سمجھتا ہوں کہ ان تمام برائیوں کی معاشرتی والے سے جو جڑ ہے وہ ظلم ہے۔ ظلم ہے، بے حیائی ہے، رشوت ہے، سفارش ہے، اور یہاں یہ بھی ہے کہ سفارش، جائز سفارش تو خیر جائز ہے، ناجائز سفارش یعنی جو غیر حقدار ہو اس کے غیر حقدار کے لیے اس کی سفارش کرنا یہ ناجائز ہے، اور اگر آپ جائز کام کے لیے سفارش کرتے ہیں تو قرآن مجید نے اس کی تائید بھی کی ہے اور اس کی تحسین بھی کی ہے۔ اچھا، تو اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت ستانی ہے، اقربا پروری ہے، جھوٹ ہے، ملاوٹ ہے، خیانت ہے۔ ان تمام چیزوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو معاشرتی والے سے ہم دن بدن کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب جس وقت آپ کا جو سوال تھا کہ آج کا معاشرہ برعکس ہے ان تعلیمات کے، آپ کا یہ سوال تھا کہ آج کا معاشرہ کیوں برعکس ہے، تو بنیادی طور پر جتنے ہم دین سے دور ہوتے جائیں گے اتنا ہی ہمارا معاشرہ برائی کے گڑھے میں گرتا جائے گا۔ بظاہر آج ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جی کہ یورپ ہمارے لیے لوگوں کے لیے آئیڈیل نظر آتا ہے۔ بھائی وہاں ایک دن بجلی بند ہوئی تھی امریکہ کی ایک ریاست میں، تو ذرا آپ بتائیں وہاں کی حالت کیا ہوا تھا، حالات کیا ہو۔ تو دنیا میں یہ ایک انڈرسٹوڈ چیز ہے کہ کسی بھی فرد کو برائی سے روکنے کے لیے جو سب سے مین ٹول ہے، جو سب سے مضبوط راستہ ہے، وہ دین اور مذہب کا راستہ ہے۔ جس طرح ہم روزہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا ہے تو ٹھنڈا پانی فریج میں رکھا ہوا ہوتا ہے، تو کون سی طاقت ہے کہ جو اس کو نہیں پینے دیتی ہے؟ بہت ساری ایسی برائیاں ہیں کہ جب ہم بالکل تخلیے میں ہوتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو ان برائیوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ وہ کون سی طاقت ہے کہ جو ہمیں ان کے قریب نہیں جانے دیتی؟ وہ دین کی طاقت ہے، وہ اللہ کی محبت کی طاقت ہے، وہ رسول اللہ کی محبت کی طاقت ہے۔ تو جتنا ہم دین سے دور ہوں گے اتنا ہم معاشرے کے اندر برائیوں کے گڑھوں میں گرتے جائیں گے۔ صحیح۔ اور سب سے عام ترین بات یہاں پر یہ سمجھی جائے کہ جس وقت معاشرے کے اندر انصاف کا کلا کما کر دیا جائے جی، اس وقت جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آپ معاشرے کو کسی صورت میں بھی ٹھیک نہیں کر سکتے۔ وہاں مسجد ایڑی چوڑی کا زور لگا دے، محراب و ممبر، آپ میڈیا پہ روزانہ یہ شروع کر دیں، لیکن اصل جو ظلم ایک ہوتا ہے انفرادی اکیلا ظلم، کسی بندے نے کسی کو تھپڑ مار دی، ایک ہے ریاستی ظلم، ایک ہے ارباب اقتدار کا ظلم، اجتماعی ظلم۔ مجھے کہنے دیں کہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ لاکھوں ووٹ لوگوں کے چرائیں گے تو اب وہ معاشرہ کیسے بڑھے گا؟ جس وقت آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ایک شخص شراب کی بوتل سمیت میڈیا کے سامنے پکڑا گیا ہے، آپ کا وقت کا قاضی جا کر کہے گا کہ جی یہ تو اس کے پاس شہد کی بوتل تھی، تو مجھے بتائیں کہ پھر قانون پر یا عدالت پر وہ معاشرہ یا وہ افراد کیسے یقین کریں گے جب آپ بالکل لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ ایک ظالم سرے عام وہ فائرنگ کرتے ہوئے وہ درجنوں لوگوں کا قتل کر رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد جناب یہ خبر آئے کہ قاضی چھوڑ دے جی کہ تفتیش نہیں ہوئی ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ اس تفتیش کو درست کون کرے گا؟ وہ بھی تو اس عدالت کے تحت آتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس وقت ریاستی والے سے یہ جو ارباب اقتدار ہیں، یہ جو طاقتور طبقے ہیں، وہاں سے جب انصاف کا آغاز ہوگا تو اس کے ثمرات نیچے بھی آئیں گے، اور معاشرے کے اندر سے بہت ساری برائیاں صرف انصاف کے بول بالا کرنے سے ختم ہو جائیں گی۔
بہت خوب. قبلہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے اجتماعی طور سے ان برائیوں کو دیکھا اور ان احباب کی طرف متوجہ کیا کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے, جو باعث اختیار بھی یہ سب چیزیں کر رہے ہیں. ایک انتہائی اہم پہلو ہے, یعنی ایک طرف تو انفرادی طور پہ آپ نے دیکھا, معاشرے کا کردار دیکھا, پھر صاحبان امر, وہ لوگ جو پاور رکھتے ہیں, ان کا بھی آپ نے کردار دیکھا. اب یہاں پہ سوالیہ نشان ہے, اور جب میں نے وفے کی طرف جا رہا ہوں, لوٹ کر آنا ہے, تو میں نے یہ سوال پوچھنا ہے کہ اصل میں دینداری ہے کیا؟ اگر یہ جو بے چینی ہے, یہ جو معاشرہ بالکل برعکس جا رہا ہے اسلامی تعلیمات کے, یہ دیندار نہ ہونے کی وجہ سے, تو پھر دینداری کیا ہے؟ یہ دینداری ہے کہ میں کسی اور کے اوپر حملہ کر دوں اور کہوں کہ یہ فوراً نافذ کرو, یہ لباس پہنو, یہ نہ پہنو. اس کو ذرا سمجھیں گے, لوٹ کر آئیں گے ایک مختصر وقفہ الف لام میم میں. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. عرفان رمضان عرفان رمضان عرفان خوش آمدید. اس وقت عرفان رمضان میں افطار نشریات جی ٹی وی کی خصوصی پیشکش ہے. میں ایک دو باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پروردگار کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے. رمضان الکریم کی یہ ساعتیں انتہائی برکت والی ہیں, علماء کی صحبت ہمیں نصیب ہوتی ہے. کچھ لوگ ظاہر ٹرانسمیشن کو مزید حسین بناتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل رمضان علم اور معرفت سے ہے, دین کی باتوں سے ہے, دین والوں کے ساتھ بیٹھنے میں ہے. آپ چاہے جتنے فنکاروں کو بلا لیں, جتنے گلوکاروں کو منوا لیں, جتنے ناچ گانے کروا لیں, کم سے کم یہ رمضان نشریات نہیں ہوں گی, رمضان کی جان اور روح اس میں نہیں ہوگی. اب یہ نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا کہ جی دور دراز سے بچے بلوائیں, ان کی معصومیت پہ حملہ کریں. وہ چھوٹے معصوم بچے ہوتے ہیں, 30 دن کی ان کی اسکول کی چھٹی ہو جائے گی. رمضان میں جو گھر کے ماحول میں وہ روزے کے سیکھیں گے لوگوں کو دیکھتے ہوئے, وہ سب آپ ان سے چھین لیں گے ٹیلی ویژن کی نشریات میں لگا کے. وہ جو آلریڈی معروف بچے ہیں ان کے ساتھ یہ زیادتی نہ کریں. اگر کر سکتے ہیں تو بہت احتیاط, یعنی اس حوالے سے آپ نے بے انتہا محتاط رہنا ہے. یہ میری درخواست بھی ہے ان تمام لوگوں سے جو اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے رہتے ہیں. اب ایک ریسنٹلی واقعہ ہوا, آج ہمارا عنوان بھی یہی ہے کہ معاشرتی برائیاں. تو ہم نے ہی دیکھا مفتی نوید عباسی صاحب کی ایک خاتون ایک لباس پہن کے معاشرے میں آ گئیں اور اس پہ عربی ظاہر جملے لکھے ہوئے تھے جن کا قطعاً کوئی تعلق قرآن احادیث سے نہیں تھا, مگر چونکہ وہ عربی تحریر تھی تو معاشرے میں ایک ہنگامہ بپا ہو گیا. اب 3 طرح کی صورتحال ہوئی. ایک تو ہجوم تھا, نہیں معلوم کون لوگ تھے, انہوں نے اس پہ تنقید کی, گھیراؤ کیا. دوسرا وہ طبقہ تھا, شاید وہ علماء حضرات میں سے کچھ ہوں, جنہوں نے اس کا تحفظ بھی کیا اور یہ بیان بھی کیا کہ بھئی ایسا ایسا ہے, اور پھر شاید معافی پہ بھی بات آئی. اور چوتھا پھر ہمارے تحفظ یعنی حفاظتی اداروں نے بھی اچھا کردار ادا کیا. پھر پانچواں چوتھا کردار یہ سوشل میڈیا کا کردار, وہ لوگ جن کو موقع چاہیے ہوتا ہے دین اور دینداروں پہ بات کرنے. اس کو آپ ذرا خلاصتاً بیان فرمائیں کیسا ہے؟ نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ معاشرہ جو مسلمان معاشرہ کہلاتا ہے, وہ ملک جس کی اساس قرآن اور سنت ہو, وہاں سر عام سود کھایا جا رہا ہو اور حکمران یہ کہتے ہوئے پائے جائیں کہ جناب علماء اس کے لیے کوئی صورتحال نکالیں, ہم نبی علیہ السلام کی طرف نہ پلٹیں, حضرات خلفائے راشدین نے جو نظام دیا اس کو چھوڑ کر جب ہم سود خوری کے نظام کو قائم کریں گے تو اس معاشرے میں یہ معمولی چیز ہے کہ کسی عورت کا گھیراؤ کر لیا گیا. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برائی کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ کے اندر کوئی آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرے اور کئی مرتبہ کرے, وہ چھوٹا گناہ ہے, سود خوری اس سے بڑا گناہ ہے. آج معاشرے میں کون سا فرد اس سے بچا ہوا ہے, کون لوگ ہیں؟ ذرا سوچئے ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اور پھر یہ جو چیزیں جن کا تذکرہ آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ اگر کوئی چھوٹا آدمی برائی کرتا ہے, دیکھیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کسی قبیلے کی عورت کے حوالے سے کہا گیا کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کی سزا میں تخفیف کر دی, تو آپ نے ایک محترم خاتون کا نام لے کر فرمایا کہ اگر وہ بھی یہ کام کرتی تو میں پیچھے نہ رہتا, میں سزا کا تعین کرتا. یعنی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرما رہے ہیں. لیکن توجہ طلب اور غور طلب امر یہ ہے کہ جس معاشرے, جس سوسائٹی میں کوئی دکان پہ غریب باپ اپنے بچے کو 3 سال 8 سال 10 سال کے بچے کو ہنر سکھانے پہ لگاتا ہے, وہاں تو پورا میڈیا اور دڑام سے پوری انسانی حقوق کی تنظیمیں دوڑ کر چڑھتی ہیں کہ جناب یہ بچوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, یہ جو ہے نا وہ اقوام متحدہ کے جو چارٹر ہے اس کے خلاف ہے, اور نہ جانے کیا کچھ باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس کے برعکس بڑے لوگ کریں, میڈیا کرے اور جناب وہ اس کو نئے نئے نام دیں تو پھر جائز ہو جاتا ہے. یہ کون سی سوسائٹی ہے, کس میں ہم رہتے ہیں؟
یاد رکھیے کفر کا نظام چل سکتا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ نے فرمایا، لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا۔ یہ ظلم ہے کہ بڑوں کے لیے قانون الگ ہے، چھوٹوں کے لیے الگ ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ جو آدمی ذرا تھوڑا سا اس کی پی آر ہو، اس کے لیے پولیس کے رویے بدل جاتے ہیں، آپ کی فوج کے رویے بدل جاتے ہیں، اور جو بیچارہ غریب ہوتا ہے اس کو رگڑ دیا جاتا ہے۔ یہ معاشرے میں جو برائیاں، اور پھر جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی کہ وہ خاتون آ گئی، ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ بہت سارے خطوط کو نہیں جانتے، خطاطی کو، کہ خطاطی لکھی ہوئی ہے، اب یہ قرآن لکھا ہوا، حدیث لکھی ہوئی ہے، کہ ہمارے ہاں اس انداز میں، خوبصورت انداز میں محراب و منبر پر خطاطی لکھی جاتی ہے قرآن اور حدیث کی۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو یاد رکھیے یہ معاشرے میں کیفیت کس نے برپا کی ہے؟ لوگوں کو قانون ہاتھ میں لینے پر لوگ کیوں مجبور ہوتے؟ اگر قانون اپنا راستہ لے، وہی خاتون وہ آئے، اگر کوئی بھی ایسی خاتون ہے تو وہ ایک آدمی بھی شکایت کرے تو وہ آ کے بالکل معاملہ واضح ہو جائے گا۔ لوگوں کا اصل میں انصاف کے نظام سے اعتماد اٹھ گیا ہے، اس لیے لوگ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ ہم پھر یہی کہتے ہیں کہ بھائی کوئی بڑی سے بڑی برائی کیوں نہ ہو جائے، آپ نے قانون ہاتھ میں نہیں لینا، آپ نے قانون کا دروازہ بہرحال کھٹکھٹانا ہے۔ یعنی اس وقت جو معاشرے میں بے حیائی، فحاشی اور یعنی، اور پھر اس کے بعد الحاد پھیل رہا ہے اور توہین ہو رہی ہے، اس کے حوالے سے بھی یعنی اتنی چیزیں ہیں کہ اگر وہ وائرل ہو جائیں یا لوگوں کو پہنچ جائیں تو آگ لگ جائے، لیکن ہم آگ لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں تب بھی قانون کا راستہ لو۔ تو ایسے موقع پر علماء نے وہاں اچھا کردار ادا کیا، لوگوں کو بتایا کہ بھائی یہ لکھا ہوا ہے، حلوہ کا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث کی توہین ہو گئی ہو معاذ اللہ۔ پھر علماء ہی نے لوگوں کو بتایا کہ جناب ہمیں اس طرح سے کہ ہجوم بن کے کسی پر بھی حملہ آور نہیں ہونا ہے، لیکن دوسری طرف سب لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے، اور برائیوں کو خاتمہ کرنے کے لیے دیکھیں قرآن نے اصول بتا دیا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ ہم اچھائی کریں، ان الحسنات یذہبن السیئات، تو اچھائیوں کو ذرا ہم فروغ دیں گے تو برائیاں خود بخود مٹتی چلی جائیں۔ بہت واضح آپ نے فرمایا۔ علامہ امین شدید صاحب سے استفسار کروں گا۔ علامہ صاحب یہی موضوع، اسی طرح کی برائیاں جو معاشرتی برائیاں کہلاتی جاتی ہیں، اس مسئلے کے اوپر بھی دو رائے ہیں۔ یعنی ایک تو یہ ہے کہ کیا عدم برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمیں کوئی دوسرا گوارا ہی نہیں ہے، یا تو پھر یہ کہ دینداری شدت پسندی کی شکل اختیار کر گئی ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے اور سامنے والا ہر صورت غلط ہے، میں کچھ بھی ہو جائے۔ یعنی یہ کون سا روپ ہے؟ کیا یہ اسلامی روپ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے المیہ یہ ہے کہ ہم رسول اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن خود سیرت نبوی سے بہت دور ہے۔ ہمارے تمام طبقات میں مجموعی طور پر یہ کیفیت موجود ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو روش رہی وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی ہمارے لیے اللہ کی طرف سے دلیل ہے۔ اگر ہم اس کو اپنائیں تو معاشرہ کیوں خراب ہو؟ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم نام رسول اللہ کا لیتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں، نام قرآنی آیات کا لیتے ہیں، لیکن اپنے اندر کے غیظ و غضب اور اپنے اندر کے غصے کو اتارنے کا ایک وسیلہ اس کو بناتے ہیں۔ اگر آپ آج سے 100 سال پہلے کے معاشرے میں دیکھیں تو اسی معاشرے کے اندر ہندو اور مسلم بھی بھائیوں کی طرح سے رہتے تھے، سکھوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے رشتے تھے۔ بر صغیر پاک و ہند میں جو معاشرہ تھا، عام گلی کوچوں میں عوام کے درمیان آپ دیکھیں تو بڑے زبردست قسم کے اخلاقی مظاہرے آپ کو اس زمانے میں ملتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد بھی بہت اچھی صورتحال تھی۔ یہ جو گزشتہ 40 سال تقریباً گزرے ہیں، ان 40 سالوں میں جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا ہے اس میں مجموعی طور پر جو مزاج بنا دیا گیا وہ مزاج انتہا پسندی کا ہے۔ اس انتہا پسندی کے مزاج میں بین الاقوامی ایجنڈے بھی مؤثر تھے اور لوکل ایجنڈے بھی مؤثر تھے۔ بین الاقوامی ایجنڈے کے لیے لوکل لوگ کام آئے ہیں، چاہے وہ جس بھی لباس میں ہوں، فوجی لباس میں کام آئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کام آئی ہے، بیوروکریسی کام آئی ہے، سیاستدان کام آئے ہیں، مولوی کام آئے ہیں۔ آپ اگر گزشتہ 40 سے 45 سالوں میں اس خطے کے اندر موجود تفکر اور سوچ کے انداز کو دیکھیں تو اس نے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ انسان کو شدت پسند بنایا ہے۔ پہلے مذہبی طبقات کے اندر یہ شدت اپنے عروج پر تھی۔ اگر آپ کو 2 دہائیاں پہلے
کم از کم 15 سال پہلے آپ چلے جائیں تو پورے ملک کے اندر ہر روز آپ کو لوگوں کے اور بے گناہ لوگوں کے چیتھڑے اڑنے کی روز خبر آتی تھی اور آپ عادت کر چکے تھے. یہ اسی شدت پسندانہ معاشرے کی تشکیل میں رول ہے جو ہمارے تمام طبقات نے ادا کیا. آج اگر آپ اس طرح کی صورتحال نہیں دیکھتے تو سیاسی صورتحال میں آپ دیکھیں کس طرح کی شدت پسندی آئی ہوئی ہے. مجموعی طور پر ہم نے اپنے اس معاشرے کو شدت کی اس انتہا تک پہنچایا ہے. یہ کیفیت انڈیا میں بھی ہے, لیکن انڈیا میں مودی نے ہندوؤں کو متحد کیا ہے مسلمانوں کے خلاف, اور مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی شدت پسندانہ فضا پیدا کیا ہے. لیکن یہاں پر تمام طبقات ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی شدت پسندانہ رجحانات کا شکار ہیں, اور اس کا جو ذمہ دار ہے نا وہ آپ کا اہل اقتدار ہے. وہ طاقتیں ہیں جن کے ہاتھ میں یا بیان کی قوت ہے یا قانون کی طاقت ہے. ان دونوں طبقات نے مل کر یہ کام کیا ہے. مولوی اسٹیبلشمنٹ کے کام آیا اور اسٹیبلشمنٹ مولوی کے, دونوں نے ایک دوسرے کے مقاصد کو پورا کیا ہے اس ملک کے اندر. اس لیے مختلف جو چھوٹے چھوٹے دھڑے گروپس بنے اور ان گروپس کو ہر صورت میں پروموٹ کیا گیا. سدباب کیسے علامہ صاحب؟ سدباب یہ ہے کہ اس پورے نظام کو آپ آگ لگا دیں. جب تک یہ پورا نظام خاکستر نہ ہو, نئے سرے سے ہمیں ایک نئے نظام کی تشکیل کا موقع نہ ملے, آپ اس کا خاتمہ نہیں کر سکتے, کسی بھی صورت میں نہیں کر سکتے. آپ یہ دیکھیں, یہ جو جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کر کے اس موضوع کو چھیڑا ہے, عربی رسم الخط ہے نا, مجھے یہ بتائیں کہ یہی شدت پسندی سعودی عرب میں کیوں نہیں ہے, یو اے ای میں کیوں نہیں ہے, اردن میں کیوں نہیں ہے, ایران میں کیوں نہیں ہے, عراق میں کیوں نہیں ہے, پاکستان میں کیوں ہے؟ پاکستان اکھاڑا ہے اور یہاں پر ہر طرح کے تجربات کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو منتشر کیا جائے, ان کی وحدت کو توڑا جائے, اور اس توڑنے کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے اور باقی جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے, اور مولویوں نے بھی اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. ابھی آپ اس معاملے میں بھی دیکھیں نا کہ ایک طرف ہمارے بعض علماء نے بڑا مثبت رول ادا کیا اور بعض نے بڑا ہی منفی. دونوں طرف وہی لوگ ہیں نا. کیوں؟ وہ لوگ جو اصلاح چاہتے ہیں ان کی ہمیشہ کم سنی جاتی ہے, اور جو لوگ شدت پر ابھارتے ہیں ان کے جذبات کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے. اس لیے آپ اگر گالی دیں تو پورے ملک میں پھیلا دی جائے گی. آپ اصلاح کی باتیں 1 گھنٹہ کریں, اس کو سننے والا کوئی نہیں ہوگا. جو ابھی آپ ایک وائرل کلپ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اس میں بھی کیا تھا, شدت پسندانہ 2 جملے اگر ہوں تو اس کو دیکھنے والے آپ کو لاکھوں ملیں گے, لیکن جو اصلاح کرنے والے ہیں ان کی بات کون سنتا ہے؟ مشکل ہمارے معاشرے کی یہ ہے, جب تک اس شدت پسندانہ رجحان کو اوپر سے نیچے تک تمام طبقات مل کر ختم نہیں کرتے, اس وقت تک اس کی معاشرے سے آپ خیر کی توقع نہ رکھیں. علامہ صاحب, دشمن بھی طاق میں بیٹھا ہوا ہے کہ کوئی موقع ملے ملحدین کو یا دین کے ناقدین کو کہ وہ اس کو بہانہ بنا کے اور لا دیں. تمام دشمن دیکھیں اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ کیا ہے اس وقت؟ اسرائیل کے وہ مظالم جو فلسطین پر ہو رہے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ دنیا میں اس ایشو پر مسلمانوں کی کتنی توجہ ہے, اور وہ جو چھوٹے چھوٹے ریز بالکل لایانی قسم کے ایشوز ہیں ان پر کتنی توجہ ہے. اب بھی ایک دوسرے کو نیچا دکھانے پر کتنی توجہ ہے. وہ جو مشترکہ دشمن ہے جو آپ کے نرخرے پر اپنا پاؤں رکھ کر آپ کی نبضوں کو روک رہا ہے, آپ کی سانس روک رہا ہے, اس کی طرف کتنی توجہ ہے. مشکل یہی ہے. اس میں نے علماء کی بھی رائے لینی ہے. ایک مختصر سے وقفہ لے لوں لوٹ کے اسی ٹاپک. جن مولویوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ان کے بقول مضبوط کیا ہے, تھوڑا سا چونکہ ہم بھی تو مولویوں میں شمار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کر آئیں گے, قریشی صاحب سے اس کی رائے لیں گے, ڈاکٹر صاحب سے اس کی رائے لیں گے. عرفان رمضان میں آپ کا انتظار رہے گا. عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان کرم رحمت عنایت ہو رہی ہے,
माशाल्लाह। करम रहमत इनायत हो रही है कि हम जैसों से मिदहत हो रही है कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। और फरिश्तों चंद घड़ियों का तवक्कुफ वो आए हैं ज़ियारत हो रही है, वो आए हैं ज़ियारत हो रही है। और आप तो होकर आए गुज़िश्ता दिनों। मैं कुछ दिन से मदीना पाक में हूँ, मुझे जीने की आदत हो रही है, मुझे जीने की आदत हो रही है। और शेर सुनिए, कि जले जिक्रे अली से जलने वाले, जले जिक्रे अली से जलने वाले, हमारी तो इबादत हो रही है, हमारी तो इबादत हो। ये जरूरी तो नहीं आग से जल जाए बशर, बुग़्ज़े हैदर भी कलेजों को जला दे, दाग है हमारी तो इबादत हो रही है। अली का नाम लेता हूँ, मुनाफिक कट के गिरते हैं। बताओ ऐ अली वालों मेरी तलवार कैसी है, हमारी तो इबादत हो रही है। और इससे बड़ा शेर, कि दिले मोमिन में बुग़्ज़े आले अहमद, मतलब अमानत में खयानत हो रही है, अमानत में खयानत हो। मुकर्रर दिले मोमिन में बुग़्ज़े आले अहमद, अमानत में खयानत हो रही है। और इसमें एक शेर मैंने कहने की सआदत हासिल की मुफ्ती साहिब आप सबकी नजर। हाँ अबू तालिब कहा करते थे अक्सर, क्या नबी सो जा हिफाजत हो रही है, नबी सो जा हिफाजत हो रही है, नबी सो जा हिफाजत हो रही है। सुभान साहब ये जो एक मिसरा था कि दिले मोमिन में बुग़्ज़े आले अहमद, अगर अमानत में खियानत हो रही है,
تو اس میں یہ بھی ضرور ہونا چاہیے کہ دل مومن میں بغض اصحاب محمد واہ یہ بھی خیانت ہو رہی بہت ہے. اچھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اہل بیت جو ہیں ان کا تو جو مقام اور مرتبہ ہے اس کے تو کیا ہی کہنے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کوئی مومن اس سے بغض نہیں رکھ سکتا, منافق اس سے محبت نہیں کر سکتا. مجھے مفتی محمد زبیر صاحب کا پچھلے سال والا یہ جملہ یاد ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت ہماری عقیدت نہیں عقیدہ ہے, اس کے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں خود رسول اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو انہیں ایذا پہنچاتا ہے مجھے ایذا پہنچاتا ہے, جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے محبت کرتا ہے. یہ سب ہماری آنکھوں کے سرمے اور سر کے تاج اور دل کی دھڑکن. اس واسطے بھی صاحب اسرار آپ ہیں, بالکل بجا فرمایا آپ نے. اس واسطے بھی صاحب اسرار آپ ہیں اور سر خدا کے آئینہ بردار آپ ہیں. کچھ یوں ہر ایک کام میں ملتا سکون ہے, اس لیے کہ ہمارے ہر ایک کام کا معیار آپ ہیں. تو جو اللہ کے رسول سے ہے ثابت وہی ہماری زندگی کا شیوا ہے. اللہ کے رسول نے محبت کا جن کے لیے حکم دیا ہے ان سے محبت اور مودت کا تقاضا ہے, جن کا احترام ہے, جن کے لیے جانیں قربان ہے ان کے لیے جانیں قربان ہے, اور یہی اسلام اور یہ اہل ایمان کا تقاضا ہے. گفتگو ہو رہی تھی ان برائیوں کے اوپر جو معاشرے میں پنپ رہی ہیں اور ان کا سدباب کرنا ہے. مفتی صاحب نے اس حوالے سے حوالہ دینا, یہ جو مسئلہ کھڑا ہوا ہے اس پہ کس طرح سے ریئیکشن ہونا چاہیے. ماشاءاللہ شہیدی صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, لیکن ان کے ایک جملے سے شاید تھوڑا سا مجھے وہم پیدا ہوا کہ کچھ علماء نے اچھا کردار ادا کیا اور کچھ علماء نے اس پر بھی خرابی کا اظہار. میرے خیال میں تو یہ وہ واحد ایشو ہے, اس میں دوسری طرف کوئی گیا ہی نہیں ہے. تمام نے پازیٹیو کردار ادا کیا ہے, اور وہ کردار یہی تھا کہ لوگوں کو کول ڈاؤن کیا کہ بھئی اس معاملے میں قانون کو آپ ہاتھ میں نہ لیں. بنیادی طور پر اویس صاحب یہ ہر چیز معاشرے میں ایسے ہی کھڑی نہیں ہو جاتی ہے. اس سے قبل انٹرنیشنلی بیرونی ممالک میں ایسا لباس پہنا جا چکا ہے, اگر میں سکرین پہ چلا دیں, میں نے بھیجی یہ تصویر, کہ جس میں باقاعدہ اللہ رسول کا نام جناب وہ خواتین کے لباس پر ہے اور قرآن پاک کی آیتیں ہیں, یاسین شریف ہے. اور ویسے بھی اب اس وقت اس واقعے کے بعد اس وقت بڑا ایک خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی ہے. میں آج بھی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ لاہور, راول پنڈی, کراچی کے جو کلاتھ مارکیٹس ہیں ان میں ایسا لباس دھڑ دھڑ فروخت ہو رہا ہے جس میں حروف تہجی جو ہے نا وہ ہیں, اور ان کو دھڑا دھڑ لوگ خرید رہے ہیں اس واقعے کے بعد. اب بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو حروف مقطعات ہیں اب وہ بھی تو قرآن کا حصہ ہیں. ایک تو یہ کہ آپ عزت کے لیے کوئی لکھائی کرتے ہیں اپنے اوپر, جس طرح محبت سے کوئی لوگ اللہ رسول کا نام لکھوا دیتے ہیں, اس میں ممانعت نہیں ہے. لیکن ایسے لباس میں جس میں آپ کی پینٹ بھی ہے, نیچے شلوار بھی ہے, تو اس کو کے لیے یہ مسئلہ ذہن میں رہے. امام قسطلانی نے اپنی کتاب الاشارات میں لکھا ہے, اور یہی فتاوی شامی میں, فتاوی رضویہ میں اور دیگر بہت ساری کتابوں میں موجود ہے کہ جو حروف مقطعات ہیں ان کا ادب بھی ضروری ہے, بہت ضروری ہے, کیونکہ قرآن مجید قرآن رشید ان سے بنا ہے. تو ویسے بھی حدیث شریف میں ہے کہ دا ما یریبک لا ما لا یریبک, جو چیز تجھے شک میں ڈالے اس سے چھوڑو. تو اب ضروری طور پر جو چیز لوگوں کو شک میں ڈال رہی ہے کہ یار پتہ نہیں اس نے آیت والی پہنی ہے کیا, تو ایسا چیز سے اجتناب کرنا ضروری ہے. لاہور میں اس وقت اس کا وقت ہے تو کلاک چلے گی اذان کی, اس لیے ہم جائیں گے, لوٹ کر آئیں گے. جی لاہور کی کلاک کو پہلے سن لیتے ہیں اور اس میسج کو لے لیتے ہیں. جی عرفان رمضان, عرفان رمضان, عرفان خوش آمدید. عرفان رمضان کی بہاریں ہیں اور آج 2 رمضان ہے. 2 رمضان کو اگر ہم تاریخ میں دیکھیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل ہوئی. یہ 2 رمضان کی تاریخ تھی. معلوم تاریخ کے حساب سے ایک ساعت ایسی ہے کہ برکت والی ہے, مگر ہم نے اس کو علم سے جوڑا ہے, معرفت سے جوڑا ہے. ہم نے یہ دامن کھول دیا ہے کہ آئیں سوال پوچھیں. لہٰذا آپ کی ویڈیوز ہمیں موصول ہوتی رہی ہیں. ابھی آپ لائیو کالز بھی ہمیں کریں گے, اور انشاءاللہ اسی ماحول میں کہ جس ماحول میں علماء بیٹھ کے گفتگو فرما رہے ہیں آپ بھی سوال پوچھیں گے. تو ہمارے پاس پہلا سوال آیا ہے, آئیے سنتے ہیں کہ یہ سوال کس کا ہے اور کیا پوچھ رہے ہیں. بسم اللہ. تمام علماء کرام کو اور خصوصاً عزیز بھائی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت جو فلسطین اور غزہ میں جو صورتحال ہے, ان تمام صورتحال کے پیش نظر جو ہمارے ملک کے فلاحی ادارے اس وقت جو ہے وہ عوام کو
افطار میں شکر مرغ کھلا رہے ہیں، تو علماء اکرام اس پر ذرا رہنمائی فرمائیں کہ آیا ہم ان فلاحی اداروں کو اپنی ڈونیشن دیں جو عوام کو، پاکستانی عوام کو شکر مرغ کھلاتے ہیں، یا کوئی ایسی ترتیب بھی ہے کہ ہم فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو اپنی امداد پہنچائیں جو کھجور اور پانی سے بھی محروم ہیں؟ شکریہ. تمام علماء. جی ابراہیم چترالی صاحب کا سوال ہے، میں نے جانتا ہوں سوال بھی ان کا آگے پوچھ رہے ہیں مفتی حنیف قریشی صاحب، یہ جو فلاحی ادارے اس وقت افطار کھلا رہے ہیں، دسترخوان کھلا رہے ہیں، سحری اور افطار، ان کو ہم چندہ دیں، ڈونیشنز دیں یا فلسطین اور غزہ کی طرف بھجوائیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر تو کسی بھی مسلمان کی جان بچانا وہ اولین کام ہے. ایک ہے سہولت اور ایک ہے ضرورت. تو ضرورت پہلے اور سہولت بعد میں. تو اگر تو آپ کے پاس کوئی ایسا میکنزم موجود ہے کہ آپ یہاں سے وہاں غزہ میں پہنچا سکتے ہیں آپ خوراک یا آپ امداد، تو پھر پہلا حق تو بلا شک و شبہ اس میں میرے خیال میں کسی مسلمان کو کوئی انکار نہیں ہوگا کہ وہاں ہے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اربوں روپے یہ فلاحی ادارے لے لیتے ہیں. ہم نے تو آج تک نہیں دیکھا ہے کہ وہاں پر گئے ہوں. کیسے میکنزم کیسے ذرا بتایا جائے. تو یہ بھی تو ایک قسم کا دھوکہ ہے، اور یہ بھی ایک ہمارے سامنے یہ پورا المی ہے ہمارے سامنے. اور اگر وہاں پر یہ نہیں ہے تو باقی خیر یا بلائی کے لیے کوئی حد نہیں ہے. آپ کوئی چاہے تو شتر مرغ کھلائے، کوئی چاہے تو دیسی الوے سے افطاری کروائے، یہ تو اس کے بساط اور اس کے مطابق ہے. اصل میں جیسے جو کرے لوگ راستہ دینے والے ہیں نا، آپ سے کوئی کمک جا رہی ہے، دوائیاں جا رہی ہیں، جو لوگ راستہ دینے والے ہیں، جب وہی آپ کی ہیلپ نہیں کریں گے تو آپ وہ چیز وہاں پہنچائیں گے کیسے؟ یعنی کل جو ہم نے رونا رویا اسی بات کا تو رویا. سارے تو بس دعاؤں سے کام چلا رہے ہیں، تو اصل کام کرے گا کون؟ صحیح ہے. اس سوال میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں ایک عبادت کی وجہ سے دوسری عبادت کا سوال کرنا کہ جی آپ تلاوت کر رہے ہیں، ذکر کیوں نہیں کر رہے ہیں، یا آپ دعا مانگ رہے ہیں، تلاوت کیوں نہیں کر رہے ہیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو رفائی فلاحی ادارے ہیں یہ ضرور تحقیق کی جائے وہ علماء کی سرپرستی میں ہے، شریعت کا کرائیٹیریا انہیں معلوم ہے، شریعت کے پیرامیٹرز کا انہیں پتہ ہے، مصارف زکوٰۃ کا پتہ ہے، صدقات واجبہ اور صدقات نافلہ کا فرق پتہ ہے. اگر یہ فرق نہیں پتہ، آپ بغیر ڈسکریمنیشن کے لوگوں کو دے رہے تو اپنی زکوٰۃ ضائع نہ کرے، اس میں علماء سے اپنی تسلی اور تحقیق کروا آپ نے لیا اچھی کریں. بات کی، ایک عبادت کو دوسری عبادت سے کمپیئر بھی نہ کریں، ایسا ہی ہے. لیکن اس میں ایک بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو معلومات ہیں، جو ساتھی ہمارے وہاں پر گئے بھی ہیں قریب جن سے بات چیت ہوئی ہے، غزہ میں کسی طرح کی بھی کوئی امداد کسی بھی پرائیویٹ تنظیم کی طرف سے جو یہاں چندے کرتے ہیں وہ نہیں پہنچا پاتے، تو وہ کروڑوں روپے لے کے پھر کہاں کرتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اچھا سوال نشان. دوسرے ہمارے پاس لائیو کالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی خوش آمدید. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی جی. خوش آمدید. کون صاحب کیا سوال پوچھیں گے؟ میں عتیق میں بول رہا ہوں لاہور سے. جی عتیق صاحب. میں یہ پوچھ رہا تھا روزہ 10 منٹ کے بعد جب کھولا جاتا ہے اس میں کیا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تھا کہ 1 منٹ بھی اگر لیٹ ہو گیا تو جلدی کھول لیا تو روزہ نہیں رہے گا، اس کی قضا کرنی پڑے گی. تو آخر اس حساب سے تو ہم ہیلو جی جی عتیق صاحب، میں نے آپ کو نہیں کہا. آخر اس حساب سے تو ہمارے سب کے روزے ضائع ہو رہے ہیں. اگر یہ دیکھا جائے، اگر ان کا طریقہ ٹھیک ہے جو یہ 10 منٹ کے بعد کھولتے ہیں، تو ہمیں یہ علماء کرام گائیڈ کریں کہ ہمارے پھر یہ روزے ضائع تو نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے یا ٹھیک ہے عتیق صاحب شکریہ. علامہ امین شہیدی صاحب. دیکھیے، روزے کے حوالے سے پہلے بھی بیان ہو چکی ہے یہ بات کہ جو لمٹ ہے نا، اس لمٹ تک روزے کا پہنچنا ضروری ہے. فرض کریں 6:40 پہ افطار کا ٹائم ہے، یعنی اذان مغرب کا ٹائم ہے. اگر آپ نے اس سے 1 منٹ نہیں 10 سیکنڈ بھی جلدی آپ نے افطار کر لیا تو آپ کو روزہ باطل ہے، صحیح، چاہے 10 سیکنڈ. لیکن جب اس لمٹ تک آپ پہنچ گئے تو اب آپ رخصت پہ ہیں، آپ چاہیں تو فوراً افطار کر لیں، چاہیں تو نماز پڑھ کے افطار کر لیں، یہ آپ کی مرضی ہے. لیکن اس لمٹ کا خیال رکھنا چاہیے. یہی حال سحری کا بھی ہے کہ سحری میں بھی آپ کو احتیاط کرنی چاہیے کہ اس لمٹ سے پہلے آپ روکیں. یعنی وہ بارڈر جی بعض اوقات لوگ یہ کہتے ہیں بھی اذان ہو رہی ہے، اذان کے آخری جملے تک میں کھاتا رہوں. بھئی اذان معیار نہیں ہے، معیار وہ وقت ہے. فرض کریں سحری کے موقع پر بھی 5:20 اگر لمٹ ہے تو آپ 19ویں منٹ پہ کھانا ختم کریں گے. 20 منٹ ہو جائیں اس کے بعد بھی آپ کے منہ میں لقمہ ہو تو وہ لقمہ اگر آپ نے اندر بھیج دیا، نگل لیا، تو آپ کا روزہ ختم ہو گیا. ٹھیک
ٹھیک ہے. لیکن اس کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ جب وقت ہو جائے پھر آپ کو اختیار مل جاتا ہے چاہے آپ نماز پڑھ اس لیے کہ اس کے بعد جب لمٹ تک آپ میں ایک اور پہنچ گئے کالر تو بھی لوں. اب آپ کا روزہ ختم ہو گیا. اب ٹھیک ہے. روزہ نہیں ہے. ایسے نہیں ختم ہوگا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر بھی لے لوں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی قبلہ سن سکتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ شاہ رخ بات کر رہا ہوں کراچی سے. شاہ رخ فرمائیے. سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو, آپ نے اتنا پیارا گلدستہ ہمارے لیے علماؤں کا سجایا. نوازش آپ کی, خیر مبارک. میرا سوال قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے کہ میں نے ایک نیت کی تھی کہ میں اب اپنی داڑھی چھوڑ دوں گا, لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ ایسا ہوا کہ میری ماشاءاللہ داڑھی کافی بڑی ہو گئی ہے, 3-4 سال ہو گئے, لیکن ابھی میں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو تھوڑے سے بال خراب ہو رہے تھے. انہوں نے کہا کہ پھر میں نے ایک ڈریسر کو بھی دکھایا, انہوں نے کہا آپ کے 2 منہ والے بال ہو رہے ہیں, آپ کو تھوڑی تھوڑی داڑھی کو کٹوانا پڑے گا تاکہ داڑھی دوبارہ سے ٹھیک ہو جائے. لیکن میری نیت یہ تھی کہ اب میں داڑھی پہ کبھی بھی کینچی وغیرہ نہیں لگواؤں گا, تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ سے خصوصی سوال پوچھا ہے یہ, بھائی جواب تو لینے دیں. اگر مجھ سے پوچھا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ شکل بھی دکھاتے تو ہم آسانی سے فیصلہ کر سکتے کہ کیا بات ہے. آپ نے شکل چھپا رکھی ہے, صرف ہوائی مسئلہ پوچھا ہے. اس کے لیے اللہ کے رسول کا ایک فرمان میرے ذہن میں آپ کے سوال پر آ رہا ہے, قص الشوارب واعف اللحیٰ, کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑھی کو معاف کرو. اور معافی کا یہی مطلب ہوتا ہے اس کا جو بھی قصور ہے, یہ بڑھتی ہے, کھلرتی ہے, بکھرتی ہے, الجھتی ہے, موٹر سائیکل پہ کندھوں پہ سوار ہو جاتی ہے, جو بھی اس کا قصور ہے معاف کر دو. ماشاءاللہ. نعیم صاحب دیکھیے بات تو میں دوسری کرنے جا رہا تھا, لیکن حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے من کان لہو شعر فلیکرم ہو, جس کے بال ہو, سر کے ہو, داڑھی کے, اس کا اکرام کرے, خوبصورت بنائے. سنت کی طرف لوگ راغب ہو, خدا نخواستہ ادھر ادھر سے جا رہی ہو اور لوگ سنت کو جو ہے برا سمجھ رہے ہوں, تو ایسا بالکل نہ کیا جائے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے کہ وہ ایک مٹھی کے بعد داڑھی لے لیا کرتے تھے. نوید عباسی صاحب سے تھوڑا سا میں اختلاف کروں گا کہ یہ جو غزہ میں امداد نہیں پہنچ رہی, میرے پاس کئی ویڈیوز ہیں کہ وہاں غزہ کے اندر کے لوگ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ اس ادارے کی طرف سے, اس ادارے کی طرف سے ہمیں یہ چیز پہنچی. اور ابھی ریسنٹلی امہ ویلفیئر ٹرسٹ پاکستان کا ایک معتمد ادارہ ہے, ان کے قافلے پہ باقاعدہ بمبارمنٹ ہوئی اور یہ اس غزہ کے جیورسڈکشن میں ہوئی ہے, تو کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ رہی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے اپنا بھی نقطہ نظر رکھ دیا. ٹھیک ہے علامہ صاحب. جی تھوڑا سا ٹائم دیں, چونکہ یہ بڑا اہم انہوں نے موضوع چھیڑ دیا اور بڑا اچھا ہے. اچھا کہنا تو نہیں چاہیے تھا, لیکن میں عرض کروں کہ میرا اپنا داماد غزہ میں ڈیوٹی انجام دے رہا ڈاکٹر ہے. اللہ اکبر. روز شب بمباریوں کے اندر ہے. ٹھیک ہے, روز و شب ہمارا رابطہ ہے. وہاں کی جو اندر کی صورتحال ہے نا, وہ انتہائی ناگفتبہ ہے, انتہائی ناگفتبہ. لوگ گھاس کھا رہے ہیں, پتے کھا رہے ہیں, ان کو صاف پانی نہیں مل رہا. غزہ کا یہ جو شمالی حصہ ہے, یہاں پر تو جنوبی حصے سے اور زیادہ بری صورتحال ہے. ایک 10x10 کے کیمپ کے اندر 40 لوگ رہ رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگائیں, ایک ہسپتال کے اندر 12,000 فیملیز رہ رہی ہیں, ہسپتال کے اس باؤنڈری کے اندر, تاکہ بمباری سے بچ سکیں. اسپتال پہ بھی بمباری ہو رہی ہے, اس کے باوجود بمباری ہو رہی ہے. اب ایسی صورتحال میں بہرحال ان کو خوراک کی ضرورت تو ہے, خوراک پہنچ تو رہی ہے, لیکن انتہائی ناگفتبہ صورتحال ہے, بہت ہی کم. چونکہ خوراک پہنچانے میں, جیسے قاری صاحب نے کہا, مصریوں نے رفاح کے بارڈر کو پہلے بند رکھا تھا, بعد میں جب انہوں نے کھولا تو اسرائیلیوں نے بند کر دیا. اب مشکل یہ ہے کہ بہت مشکل سے کوئی 1, 8, 2, 4 کنٹینر داخل ہوتے ہیں, لیکن 20-22 لاکھ کی آبادی کے لیے وہ کافی تو نہیں ہے. اب ایسی صورتحال میں بہرحال اس کے باوجود کچھ ادارے واقعی محنت کر رہے ہیں, پہنچا رہے ہیں. ان کی مدد کرنی چاہیے, جن پر آپ کا اعتماد ہے ان کو ضرور دیں, کسی نہ کسی صورت میں وہاں پر پہنچ جائے گا. ایک جملہ, اس وقت جو کل رات کو مجھے انہوں نے بتایا کہ اس وقت غزہ کے اندر پیاز $10 فی کلو کا بکتا ہے اور ملتا نہیں ہے, اور آٹا $25, اور آٹا $25 فی کلو کا بک رہا ہے اور ملتا نہیں ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ وہاں کی صورتحال کیا ہونی چاہیے. حفیظ الرحمان, پروردگار خاص طور سے دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے رمضان میں جو اس وقت غزہ میں ہیں, پروردگار ان تک رزق کی, تو نے وعدہ کیا ہے رزق کا, ان تک رزق کی فراہمی ممکن بنا دے. جی ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے, بسم اللہ کریں, سوال پوچھیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم مظلوم ہیں, مظلوم پہ روزہ فرض ہے کہ نہیں ہے؟
اگر جہاد فرض ہے تو وہ گناہ ہے کہ نہیں ہے کہ اگر نہیں کر رہے تو؟ بابا کیسا مظلوم ہے, کیا ظلم ہے؟ ہیلو جی ظلم کیا ہے, مظلوم کس نوعیت کا ظلم ہے, روزے سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جی وہ غالباً چونکہ فلسطین کا تذکرہ ہوا تو اسی ضمن میں وہ شاید پوچھنا چاہ رہے ہوں گے. تو ظاہر ہے وہاں جو مظلوم ہے, جو زخمی ہے, اور وہاں کی جو صورتحال ہے اس میں اگر وہ روزہ چھوڑتے ہیں تو وہ تو ظاہر ہے زخمی ہیں, وہ تو بیمار ہیں, ان کو تو رخصت آلریڈی حاصل ہے. اور پھر جو مجاہدین وہاں جا رہے ہیں, جو جہاد کر رہے ہیں, ان کے لیے پھر احکام الگ ہیں. لیکن عام طور پر یہاں کوئی مظلوم بنا پھرتے جی میں مظلوم ہوں اور روزہ چھوڑ دوں, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. جو روزے کی شرائط پوری کرتا ہے, جس پر فرض ہے اس پر فرض ہے. ٹھیک ہے جی, ایک اور کالر ہم ساتھ میں لیں گے. مفتی صاحب نے بہت اچھی بات کی, شاید وہ روزہ چھوڑ سکتے ہو مگر ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے. ان پہ یہ چیز ایسے ہے اور ہمارے لیے ایسے ہے کہ ہم ان کا دامن پکڑ کے رکھیں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. خوش آمدید. کون صاحب, کیا سوال؟ جی سوال کیا پوچھیں گے؟ میں سوال یہ پوچھنا ہے کہ خوشبو لگانے سے یا کٹ لگانے سے روزہ ٹوٹ تو نہیں جاتا؟ نہیں, اس کے جواب کل دے دیا ہے جی. خوشبو سے روزے کا کوئی تعلق نہیں ہے میرے پیارے بھائی. اور کوئی سوال؟ اور کٹ لگانے سے زخم لگانا, زخم کے حوالے سے زخم یا کٹ لگ گیا, زخم کٹ لگ گیا نائی ہے, روزہ نہیں ٹوٹتا. روزہ نہیں ٹوٹتا جی. آپ ایسے خود کو زخم لگانا نہیں چاہیے, خواہ مخواہ میں ایسے ہی جو ہے نا وہ زخم لگانا درست کسی نہیں. کو زخم دینے بھی نہیں چاہیے. یار خود کون لگا, کاٹتے ہیں حضرت آج کل. محرم میں خود لگا. نہیں محرم کو کہاں لے آئے آپ. ویسے لوگ اپنے آپ کو آج کل داڑھی بنواتے ہوئے زخم لگواتے ہیں, خود یہ اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں. لگ نہیں جاتا, لگواتے ہیں. آپ کا تجربہ نہیں ہے, میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ایسا ہوتا ہے. اچھا, اس میں کیا حکمت ہوتی ہے؟ بس وہ ڈیزائن بناتے ہیں مختلف طرح کے, آگ لگاتے ہیں, یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں. تو یہ تو بالکل کسی بھی طور پر درست نہیں ہے. یہ دکان آپ کے گھر کے پاس نہیں ہے, کراچی کے مختلف علاقوں میں انشاءاللہ آپ کو لے کے جاؤں گا. ماشاءاللہ جی, ماشاءاللہ. آپ نے اعلان کر دیں لوگ خوشبو لگا کے روزہ رکھیں, کوئی حرج نہیں. ہاں, خوشبو اللہ کے رسول کو بہت پسند ہے, یہاں تک کہ اس کی خرید و فروخت کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں گنجائش, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گنجائش ہے, اس میں کوئی ایسا معاملہ نہیں کہ آپ اس میں بخالت کریں یا ریٹس کو بڑھا دیں تو معیوب سمجھے, اس میں اجازت دی گئی ہے. ان کو اگر نہیں پسند تو یہاں بھجوا دیں, ہم بانٹ لیں گے. سرما بھی لگا سکتے ہیں, خوشبو بھی لگا سکتے ہیں, سارے کام والے سے حدیث میں ہے کہ نبی کریم کی سیرت یہ تھی کہ آپ کھانے کے 2 برابر پیسہ خوشبو پہ خرچ کرتے تھے. ایسا ہی ہے, یہ روایات میں نے اور پڑھا. عرب کے معمولات میں غالباً عرب خوشبو کھاتے ہیں, اتنی لگاتے ہیں وہ کہ ہر چیز میں خوشبو ان کے ہوتی ہے. ہمارے پاس تو صرف قاری صاحب ہیں خوشبو کی جگہ پہ. بہرحال ڈاکٹر صاحب, ایک سوال جو بیچ میں چلا تھا, روزے کی ٹائمنگ, اب اس کو کمپلیٹ کر دیں. وہ جو آپ سے گفتگو چلی تھی, آپ نے اس پہ کہا تھا, ان سے شاید سند مانگی تھی ٹائمنگ کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ بارڈر پہ کیوں جاتے ہیں آپ ہمیشہ, بارڈر پہ سے پہلے کر لیا کریں یا بارڈر کے جو ٹائمنگ ہے اس کو فالو کریں. پہلے تو خیر نہیں کر سکتے, نہیں افطار نہیں, سحری کی بات. اللہ کے رسول نے اس پر عمل کر کے بتایا نا. جب ٹائم ہوا مغرب کا تو آپ نے روزہ کھولا. یہ تو کبھی بھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا کہ نماز پڑھ کے پھر آپ نے روزہ کھلوایا ہو. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اچھا, یہ کبھی نہیں ہوا. یہ جو بندوں کو اختیار دیا جا رہا ہے, یہ اختیار دیا جا رہا ہے کہ پھر ان کی مرضی کھولے نہ کھولے, تو یہ اختیار ہمیں حاصل نہیں ہے. صحیح, یہ اختیار شریعت کے پاس ہے. علامہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں اختیار نہیں حاصل, اور یہ کبھی نہیں ہوا کہ نماز پڑھ کے روزہ. مسئلہ اختیار کا نہیں ہے, مسئلہ لمٹ کا ہے کہ روزہ کب سے کب تک ہے. روزہ اذان فجر سے پہلے شروع ہوتا ہے اور مغرب کی نماز پہ ختم ہو جاتا ہے. جب ختم ہو گیا تو روزہ ختم ہو گیا. اب آپ افطار کریں, بہت اچھی بات ہے, کون روکتا ہے, ضرور کریں, لیکن اگر آپ نماز پڑھنا چاہیں تو وہ زیادہ بافضیلت ہے. نماز پڑھیں اس کے بعد افطار کریں. روزے کی حالت, بالکل روزے کی حالت میں نہیں, روزہ ختم ہو گیا. نہیں, آپ افطار کیے بغیر دیکھیں 2 چیزوں کو الگ الگ کریں. ایک یہ کہ روزہ جو حکم ہے شریعت کا کہ فجر سے مغرب تک, یہ جو ٹائم ہے یہ ہے روزہ. اس کے بعد اگر آپ نے نہیں کھایا تو اب آپ روزے سے نہیں ہیں, روزہ ختم ہو گیا, اب آپ بھوکے ہیں, اب آپ پیاسے ہیں. 2 الگ الگ چیزیں ہیں, ان کو الگ رکھیں. لہٰذا اگر آپ نے افطار کیا بہت اچھی بات ہے, نہیں کیا تو کوئی حرج نہیں ہے. حرج نہیں ہے. دیکھیں بنیادی طور پر تو روزہ وقت جو جیسے شہیدی صاحب نے کہا ہے وہی ہے کہ ثم اتم الصیام الی اللیل. اب یہ رات کب شروع ہوگی کہ جب غروب آفتاب ہو چکے گا تو اب رات شروع ہو گئی. ہمارے ہاں یہ ہے کہ اس رات کے ابتدائی جیسے ٹائم پورا ہوتا ہے, رات سٹارٹ ہو گئی, اب یہیں فوراً افطاری شروع کر دی جاتی ہے.
اب اگر تو کوئی اتنا انتظار کرتا ہے 10 سیکنڈ 20 سیکنڈ 1 منٹ کی یار شاید احتیاط کے طور پر وہ کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن ہمارے یہاں شاید ان کے یہاں روایت نہ ہو لیکن ہمارے یہاں ایسی روایت موجود ہیں کہ اللہ کے نبی نے روزے کو اتنی تاخیر تک لے جانا کہ جس سے ستارے نظر آ جائیں, یہ مجوس کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا. تو جہاں ممانعت آ جائے تو اب اس کی احتیاط ہے, اس لیے ہم ادھر آگے بہت زیادہ جاتے ہیں. دوسرا ہمارے یہاں روایات میں یہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے ابتدائی وقت میں سحری کے انتہائی وقت میں اور افطاری کو ابتدائی وقت میں جناب پسند فرمایا. تو ہم جو اللہ کے نبی نے پسند فرمایا اس کی طرف جا رہے ہیں. تو اب اس میں ان کی جیسے انہوں نے کہا کہ احتیاط کی طرف سے وہ کر رہے ہیں, اور یہ کھل کر پچھلی دفعہ بھی میسمی صاحب کے ساتھ بھی ہمارا تھا, یہ بھی ہے. یعنی یہ جو لوگوں نے بنا لیے کہ یہ شیعہ ہے یہ سنی ہے یہ 10 منٹ میں, یہ نہیں ہے بھائی, وہ احتیاط کی وجہ سے کرتے ہیں. باقی ہمارے ہاں یہ ہے کہ ابتدائی, جیسے کہ انہوں نے کہا ابتدائی وقت میں افضل اور اولا ہے. ڈاکٹر صاحب اذان ہو رہی ہے سحری کے وقت, تو اذان کا کوئی تعلق نہیں ہے سحری کے ساتھ. نوالا منہ میں ہے تو وہ لے لیں, پیالے میں ہے تو پورا کر لیں, اس پہ بھی ذرا روشنی. جو ہاتھ میں اگر کوئی چیز لیے ہوئے ہے, تھال نہ لیے ہوئے ہو, مثلا پیالہ ہو کوئی کپ ہو, تو وہ اذان ہوتی رہے اس کو ختم کر. نئی چیز وہ کہہ رہے ہیں اذان کا سوال یعنی لمٹ, وہ جو وقت ہے ختم ہونے کے بعد بھی اگر آپ کے ہاتھ میں کپ ہے اور آخری گھونٹ ہے تو آپ کو پینا چاہیے. اصل میں وقت تو دیکھیے سوال یہ ہے کہ اب یہ دیکھنا پڑے گا وہ اذان وقت سے پہلے دے رہا ہے وقت کے بعد. بات اذان کی نہیں ہے نا, پہلے بھی بات ہو گئی نا کہ اذان معیار نہیں ہے, یہ معیار وہ وقت ہے. پہلے بحث کر چکے. یہ سنن نسائی میں یہ روایت ہے کہ اگر کوئی چیز ہاتھ میں تو لیے بیٹھا ہے اور پھر اذان ہو گئی ہے تو اسے پورا کر لے, نئی چیز کا آغاز. یہاں ایسا ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں یہ کہ اگر وقت ختم ہو گیا, اذان ہوئی یا نہیں ہوئی, اب یہ کھائے گا تو روزہ نہیں ہوگا. یہ جس روایت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, اس زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی, روایات موجود ہے. ایک اذان ہوتی تھی تہجد کی, ایک اذان ہوتی تھی بعد میں. تو وہ جو ایک روایت ہے کہ بھائی ہاتھ میں کچھ ہے تو وہ کھا لو, تو وہ پہلی اذان سے اس کا تعلق تھا, دوسری اذان سے بالکل تعلق نہیں. سنیں ایک منٹ. جس طرح انہوں نے وہاں پر بہت زیادہ سختی کی نا کہ بھائی آپ اس کو آگے کیوں بڑھا رہے ہو, تعلق تو وقت سے ہے, تو وہی وقت تو جب ختم ہو گیا سحری کا 1 سیکنڈ بعد بھی آپ کھائیں گے, ایک لقمہ بھی کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا, چاہے وہ نوالا منہ میں ہو, ہاتھ میں. پہلی وہ تہجد کی اذان ہوتی ہے. پہلے ان سے یہ پوچھے کہ تہجد کی اذان درست ہے, آپ اس کے قائل؟ تہجد میں اذان ابتدائی اسلام میں بہت سے کام ہوتے تھے, آپ نہیں کرتے ہیں. میں آپ سے سوال بات ایسی کرنا تو اس پر پورا مسئلہ کن کا عامل نہیں. رفع یدین آپ ڈاکٹر صاحب آخری سیکنڈ ہے. دوسری بات کہ حضرت عائشہ اسی کے بارے میں فرماتی ہے, جو پہلی اذان دیتے تھے نا وہ حضرت بلال دیتے تھے, اور دوسری اذان عبداللہ بن ام مکتوم دیتے تھے. دوسری اذان کے اور پہلی اذان کے درمیان فرق کتنا ہے, جس کو یہ تہجد کی اذان کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بلال اترتے تھے اور عبداللہ بن ام مکتوم چڑھتے تھے. تو پھر بھی ایک سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے, تو 2 اذانیں تو ہوئی نا. اب یہ تہجد کا اذان ہو گیا. آپ نے مان لیا کہ تہجد کی اذان ہوتی تھی, وہ کہہ رہے تہجد کی نہیں ہوتی تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک پیلی بتی. اچھا چلو وہ ہاں یہ بتی سے سمجھ میں ہے. اچھا یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ الفاظ ثابت کریں کہ مطلب وہ اترتے تھے. چلیں اس گفتگو کو آج سمیٹ لیں گے انشاءاللہ. پھر ثابت کریں خواتین و حضرات ایک مختصر سے وقفہ لے رہے ہیں, لوٹ کے آئیں گے, دسترخوان پہ بھی سمیٹ لیں گے اس کو انشاءاللہ. آئیں, عرفان رمضان میں آپ کا انتظار ہے. رمضان عرفان